हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्ला ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में बच्चों पर जिनसी तशद्दुद और हरासगी जो है वो उसके बहुत से केसेस सामने आते रहते हैं और ज़ाहिर है इसको काउंटर करने के लिए हुकूमतों ने चारों सूबों में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स बनाए, जिसकी इब्तिदा में इमदाद जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के बहबूद के इदारे यूनिसेफ ने की और ख़ासी ख़ती रकम दी गई। 2010-11 में ये सेंटर्स बने और जैसा कि होता है कि जब इमदाद दी जाती है तो वो इसलिए दी जाती है कि आप एक सर्टन पीरियड के बाद जो है उस चीज़ को फॉर्मलाइज़ करे, गवर्नमेंट उसको टेक ओवर करे और अपने पाँव पे खड़ा करे, क्योंकि ज़ाहिर बच्चों पर तशद्दुद एक बहुत बड़ा मसला तो है। मगर होता यही है पाकिस्तान में अमूमन कि जब फंडिंग ख़त्म हो जाती है तो प्रोजेक्ट भी समेट दिया जाता है। मगर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के अगर आपको ज़रा याद हो, जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ था, साहब ने जो बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया था, हाँ तैयबा, तो उसके और बहुत वो आए थे, तो उसमें भी चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था। पंजाब में भी होता है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुए, सिंध में भी होते हैं। ज़ाहिर है आइडियल रोल तो नहीं था, मगर अब ये ख़बर आई है कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स बनाए गए थे 11 अजला में, जिनमें पेशावर, चारसद्दा, स्वाबी, कोहाट, बन्नू, मर्दान, स्वात, लोअरदीर, चित्राल, एबटाबाद, बटग्राम और बुनेर, उसमें उस प्रोजेक्ट को लपेटने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इसमें जो सैकड़ों लोग काम कर रहे थे उनको भी ये कहा गया है कि 31 मार्च तक जो है आप ये सेंटर्स बंद कर दें और खुदा हाफिज़ और जो यूटिलिटीज़ वगैरह जो भी है सब कुछ समेट दें, क्योंकि हुकूमत जो है इनको फिर सोशल डिपार्टमेंट को दे देगी। सोशल क्योंकि यूनिसेफ ने इमदाद बंद कर दी है, क्योंकि यूनिसेफ ने 31 दिसंबर 2018 पिछले साल जो है मायदा एक्सपायर हो गया है। पता नहीं इन्होंने यूनिसेफ से दोबारा रिक्वेस्ट की होगी या नहीं, दैट आई डोंट नो। पता नहीं कि यूनिसेफ जो है वो हर सूबे से अलग अलग माहदे करती है या वफाकी हुकूमत से माहदे करती है। पता नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा के बाद अगर सिंध के चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हैं या पंजाब के या बलूचिस्तान के हैं तो उनका क्या होगा? वो खुले में हैं या वो पहले बंद हो गए या बंद हो जाएंगे, नोबडी नोज़। दूसरा ये कि जो भी हुकूमत है ना वो इन तमाम समाजी बहबूद के जो इदारे हैं ना, इनको भी सिक यूनिट्स के तौर पे लेना शुरू कर दिया है कि जी बस ये हाँ यार बंद कर दो यार, एक एडिशनल वो हो जाएगा। अब कारकर्दगी जो इनकी थी, बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा के जो 11 अजला के जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स, इनकी कारकर्दगी आप देखें कि 7 बरस में ये हुकूमती दायरा-ओ-शुमार है कि 30,027 केसेस जो हैं वो सामने आए बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादती, वो जो भी होते हैं। उसमें से 25,000 तकरीबन 26,000 निपटा दिए गए, उनका कोई ना कोई हल या जो भी थे व्हाटएवर। सिर्फ 3,515 जो हैं वो ज़ेर इल्तमा हैं या ज़ेर समात हैं केसेस, या उनका कुछ हल उठाने की। अब इतना इम्प्रेसिव जो है ये काम हो रहा था सिर्फ इस वजह से कि जी वो यूनिसेफ के पैसे आ रहे थे, यूनिसेफ ने पैसे देने बंद कर दिए। वो जो आपने कहा कि भैया वो तो सीड मनी देते हैं ना, बिल्कुल, और कि हम ये सीड मनी दे रहे हैं, ये तो इदारा डेवलप करें, हम ही चलाएंगे, हाँ डेवलप करें और खुद चलाएं, लेकिन नहीं कि जी आप ही खाना लेके आओ, आप ही दस्तरखान बिछाओ, आप ही निवाले बना के हमें खिलाओ। नहीं, हमारे बच्चों की रखवाली आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, मतलब हमारी कोई जिम्मेदारी, पाकिस्तानी बच्चे नहीं हैं, वो यूनिसेफ के बच्चे हैं, तो बच्चे तो समझे ही होते हैं। एनीवे, हमारे साथ समर मिनल्ला हैं, इंसानी हकूक़ के लिए लिखती हैं, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है। आज हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम समर। अस्सलाम वालेकुम जी। समर, कैसे देख रही हैं आप ये जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोस को अचानक इनको लपेट दिया गया है? जी देखिए, जैसे अभी वसतुल्ला साहब ने कहा कि ये ख़ुद जो आप इसका इम्पैक्ट देखें कि अगर 30,000 से ज़ायद केसेस में 25,000 को निपटाया गया, मतलब आप सोचें कितने मासूम बच्चों को रिलीफ मिला होगा। तो बदकिस्मती से जी जहाँ फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं या प्रोजेक्ट बेस्ड सर्विसेज होते हैं वो लास्ट नहीं करते, वो सस्टेनेबल नहीं होते। और केपी में इसी तरह पहले मोबाइल कोर्ट्स का एक प्रोजेक्ट था जो कि यूएनडीपी फंडेड था, वो भी इसी तरह ख़त्म हो गया।
تو میرے نزدیک جی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے بے انتہا قوانین ہیں، اور اگر آپ کے پی کا اگزامپل لیں تو جو کے پی چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ ہے جو کہ 2010 کا ہے، وہ خود ایک بہت پازیٹیو اگزامپل ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کا کمیشن ہے اس میں پچھلے 3 سال سے میرے خیال سے کوئی چیف ابھی تک اپوائنٹ نہیں ہوا۔ تو جو ایلوکیشن آف بجٹ ہے جی، جو گورنمنٹ کی پرائیورٹیز ہیں، وہ سب سے بڑا ایک چیلنج ہے اور کمی ہے۔ دیکھیں انٹینشن کو ہم نہیں ڈاؤٹ کرتے، کیونکہ کے پی میں زمون کور کا جو ابھی پروجیکٹ ہے اس کو بجٹ ایلوکیٹ ہوا ہے، لیکن اس کا جو بیس ہے، جو وہ سسٹم ہے، وہ بچوں کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے پہ ہے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ ہے پریونشن، کہ وہ سب سے بہتر سسٹم ہوگا چائلڈ پروٹیکشن، جس میں کہ ہم پروٹیکشن کی بات کریں۔ ہم نہیں چاہتے کہ بچے کسی انسٹیٹیوشن میں ان کو کھانا ملے یا وہاں ان کو پروٹیکشن ملے۔ کیوں یہ بچے سڑکوں پہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رل رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس 25A کا ایکٹ کے پی میں 2017 میں ہو گیا تھا منظور؟ تو کیوں یہ بچے ابھی سڑکوں پہ ہیں؟ کیوں آؤٹ آف سکول اتنے سارے بچے ہیں جن میں کہ 60% لڑکیاں ہیں؟ تو یہ سارے وہ چیزیں جی مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ کمٹمنٹ ہے لیکن پرائیورٹی نہیں ہے، اور پرائیورٹی کا تب پتہ چلے گا کہ اگر آپ بجٹ تو ایلوکیٹ کریں جی۔ صحیح بات۔ اچھا یہ مجھے بتائیے، میں اسی پہ آپ سے آ رہا تھا کہ سب کچھ ہے کہ نیت بھی ہے آپ کی، لیکن یہ ول نہیں ہوتی، یا یہ ان فنڈڈ پروجیکٹس کو ایسے ہی لیا جاتا ہے کہ جناب اچھا ایک سرٹن پیریڈ کے لیے آ گئے ہیں تو حکومت اپنا جو سپورٹ ہے وہ نہیں ان کے پیچھے رکھتی، بلکہ ڈیولپمنٹ کا، اور ان کو جو ہے بالکل ایک پروجیکٹ کی طرح ٹریٹ کرتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے 7 سال میں ہو گیا تو جو کام ہونا ہوگا ہو جائے گا، کیونکہ پیسہ باہر سے آ رہا ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایکسپرٹیز بھی وہی دے رہے ہیں، ٹریننگز بھی وہی دے رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ کیسے جڑے گا آگے جا کر کے؟ جس طرح اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تمام معلومات آپ جو ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو دے دیں۔ اب سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پاس ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوشل ویلفیئر کا تو ایک وہ ہے کہ آپ وہ تو کام بالکل مختلف ہے۔ تو اس میں سمر کہاں سے ہم کنیکشن کس طریقے سے جوڑیں گے؟ جیسے آپ نے کہا کہ اب تو چائلڈ ایکٹ بھی پاس کر دیا ہے 2017 میں، اور ظاہر ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے تمام جو لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے 5 سال میں شاید سب سے اچھی پرفارمنس ان کی تھی، تو اس کے باوجود یہاں پہ کیسے لیپس ہوا؟ دیکھیں میں پھر وہی کہوں گی جی کہ جو سب سے ضروری ہے ہمیں اس کو ایک کمپریہنسو یہ ایشو سمجھنا ہوگا۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ صرف اسٹریٹ چلڈرن پہ بات ہو رہی ہے، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ چائلڈ پروٹیکشن سسٹم کو ہم لوگوں نے ایز اے ہول دیکھنا ہے، اور اگر اس کو گورنمنٹ دیکھے گی جی اس میں لا اینڈ پالیسی آتی ہے، اس میں ان لوگوں کی ٹریننگ آتی ہے جو کہ ڈیوٹی بیررز ہیں، اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی آواز، بچوں کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے، اس میں بالکل لوکل کمیونٹی لیول پہ اویئرنیس ضروری ہے تاکہ کمیونٹیز کو ہم انوالو کریں، کوآرڈینیشن میکنزم ضروری ہے۔ دیکھیں یہ سب چیزیں اگر ان پلیس ہوں گی تو آپ یقین کریں کہ زینب جیسے جو انسیڈنٹس ہیں، جو ایک محلے میں اس طرح کے چائلڈ سیکشول ابیوز کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، یا کسی بھی گھر میں ایک چھوٹی سی بچی کو چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے طور پہ رکھا ہوتا ہے، اس طرح کے انڈیویجول کیسز ہر لیول پہ روکے جا سکتے ہیں، لیکن ہم چائلڈ رائٹس کو ایک امپورٹنٹ کمپریہنسو ایشو کی طرح نہیں دیکھتے جی۔ ہم نے ابھی تک اس کو پرائیورٹی نہیں سمجھا۔ یہ تو آپ دیکھیں نا، آپ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، اس کو مطلب میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا ہے۔ میں اس وقت آپ کو پریکٹیکلی آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ساری جو انٹرنیشنل NGOs تھیں
ان میں سے 80% کو کک مار کے باہر نکال دیا کہ آپ جو ہیں ہمارے پاکستان دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں. چلے بہت اچھی بات ہے, اور آپ اس طرح کے پروگرامز بھی جو ہیں فورن فنڈڈ ہے وہ بھی بند کر رہے ہیں. اس سے آپ کی ظاہر ہے کہ بقول آپ کے ول بھی نظر آ رہی ہے. کیا یہ ممکن تھا کہ ٹھیک ہے میرے پاس فنڈ نہیں ہے ایز اے حکومت, تو میں کسی لوکل این جی او کو یہ سارے پروجیکٹ دے دوں کہ بھیا میں نہیں چلا پا رہا تو چلا لے؟ یہ تک نہیں ہو پایا تو ہم کیا باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں یہ تو پھر وہی ہم میرے خیال سے پرائیورٹی اور کمٹمنٹ کی بات آتی ہے جی, کہ اگر ہم پہلے دن سے, اب یونیسیف نے اس کو کتنے عرصے سے اس پروجیکٹ کو چلایا ہے, پہلے چلے سیو دا چلڈرن تھا, وہ نکل گیا تو یونیسیف نے اس کو اکیلے چلایا جی. لیکن اگر آپ ان لوگوں کے پریزنس کو بھی نہیں ایکنالج کرتے, ان کو بھی آپ باہر نکال رہے ہیں, تو پھر ایٹ لیسٹ آپ گورنمنٹ لیول پہ تو وہ بجٹ ایلوکیشن والی پرائیورٹیز کو ٹھیک طرح سے ریسٹرکچر کریں. دیکھیں جو زمون کور کو بجٹ دیا گیا ہے وہ کافی ٹھیک بجٹ ہے, لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کے پی چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر کمیشن کو دیکھیں تو اس میں ہارڈلی امپلائیز کی جو تنخواہیں وہ چلتی ہیں. تو پھر میں وہی کہوں گی جی کہ ہمیں اپنی پرائیورٹیز کو تھوڑا سا اور زیادہ سیٹ کرنا ہوگا, اور اس طرح سے ہم لوگ بچوں کو نہیں پرائیورٹی دیں گے, کیونکہ ایک بچے کی آواز نہیں ہوتی, ایک بچہ ووٹ نہیں دیتا, تو ہم ان کو سب سے پیچھے رکھ دیتے ہیں جی. اچھا میں بچوں سے ذرا آگے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کے علم میں ہے سمر اور کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو اسی طرح فورن فنڈنگ سے شروع کیے گئے لیکن ان کے ساتھ بھی یہی ہوا آخر میں جو یہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹس کے ساتھ ہوا ہے کہ جی جب تک آپ پیسے دے رہے تھے آپ کا بڑا احسان ہے, آپ کے پیسے بند ہو گئے تو یہ پروجیکٹ بھی بند ہو گیا؟ اور کون کون سے پروجیکٹس ایسے ہیں جو آپ کے علم میں ہیں, بھلے وہ عورتوں کے لیے ہوں, بچوں کے لیے ہوں, یا کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے ہوں؟ دیکھیں ابھی میرے ذہن میں موبائل کورٹس جو کہ یو این ڈی پی کا پروجیکٹ تھا وہ بھی ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا, لیکن وہ بھی جب فنڈنگ ختم ہو گئی تو پورا پروجیکٹ بھی ختم ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی میں پھر میرا پرسنل یہ اوپینین ہے کہ بہت سارے اس طرح کے انیشیٹیوز ہیں, جس طرح ابھی ریسنٹلی کے پی میں چائلڈ پروٹیکشن کورٹس کا ایک انیشیٹیو لیا گیا ہے جس میں ہم نے پرائیورٹی دیکھی ہے, گورنمنٹ کی کمٹمنٹ دیکھی ہے, جوڈیشری کی کمٹمنٹ دیکھی ہے, تو وہ ایک ایگزامپل ہے. اور اس طرح کے بے شمار اور ایگزامپلز ہیں جی. میرا اپنا جو سورے کا ایکسپیرینس ہے اس میں بھی گورنمنٹ کا کمٹمنٹ تھا جس میں لیجسلیشن ہوئی, لیکن انہوں نے مختلف تنظیموں کے ساتھ تب کے پی میں کام کیا تھا اور ایک بہت ایفیکٹو طریقے سے سب نے مل کے کام کیا تھا. تو میرے خیال سے ہمیں ہر ایک کے رول کو ایکنالج کرنا ہوگا, نہ کہ ہم ان کو پہلے بالکل ہٹا دیں, نکال دیں اور ان کی کسی ایفرٹ کو ہم مانے ہی نہ. جی بہت شکریہ سمر, آپ نے بڑا ایلیبوریٹیولی اور اگین حکومت سے درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ اگر ایسے اس سے تو بہتر ہے وقفہ لے لو یار, وقفہ ہی لے لیں. ویلکم بیک. اور آپ سے چند روز پہلے جو بہاولپور کے صادق ایجرٹن کالج میں پروفیسر خالد حمید کو ان کے طالب علم نے, ان کے اپنے ہی اسٹوڈنٹ نے چھریوں کے وار کر کے ہلاک جاں بحق کیا تھا, اس کے بعد وہ تو پکڑا گیا تو پولیس نے پھر تفتیش شروع کی. اس وقت بھی جب پروگرام ہوا تھا ہم نے کہا تھا کہ شاید جو اس کے ساتھی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے یہ نوٹس کیا تھا کہ گزشتہ 3 مہینے میں اس میں بہت چینج آئی ہے اور وہ خاموش ہو گیا ہے, لیکن اس کا رویہ بھی تھوڑا جارحانہ ہے. اور پھر بعد ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ وہ ٹی ایل پی کے جو ہے سربراہ خادم رضوی ان کے ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا. تو ہماری ایک کالیگ ہیں عاتقہ رحمان don.com کی, وہ گئی بہاولپور اور وہاں جا کر کے انہوں نے تھوڑا اس پہ ایک بڑی اچھی انویسٹیگیٹو سٹوری کی ہے اور انہوں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ خطیب حسین کا رابطہ تھا ٹی ایل پی کے ایک صاحب ہیں ظفر حسین گیلانی جو کہ لیا کے NA 187 سے الیکشن کے امیدوار بھی تھے.
پیشے سے لائر ہیں اور ان کے ٹویٹر پہ انہوں نے کوئی 8 اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں TLP کے، جس سے وہ پروپیگیٹ کرتے رہتے تھے. تو اس سٹوری میں انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کو یہ شک تھا کہ جو واحد آدمی جنہوں نے اس کو موٹیویٹ کیا اور جس سے خطیب حسین نے یہ پلان بھی ڈسکس کیا ایک رات پہلے کہ میں مارنا چاہتا ہوں اس پروفیسر کو، کیونکہ یہ ایک ویلکم اور فیئر ویل پارٹی کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے جو خطیب حسین کی نظر میں اسلامی نہیں تھی. تو آج پولیس نے ظفر حسین گیلانی کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جب خطیب حسین نے ان سے یہ چیز ڈسکس کی تو انہوں نے اس کو کہا کہ بالکل تم ٹھیک کر رہے ہو اور تم مار دو. جی تو یہ اس میں بات ہے کہ قاتل نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ جی میں اس صاحب کے ساتھ ٹچ تھا، ہم کبھی ملے نہیں ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر ہماری تقریباً روزانہ گفتگو ہوتی تھی اور میں ان کی مدد بھی کرتا تھا فوٹو شیئرنگ اور ان طرح کی باتوں میں. پرائیویٹ فیس بک میسیج بھیجا حسین نے گیلانی کو قتل کے ایک رات پہلے کہ میں یہ کرنے والا ہوں. حسین کا کہنا ہے کہ جی میں نے ان کا جواب نہیں دیکھا، لیکن جو اتھارٹیز ہیں جنہوں نے موبائل فون چیک کیا انہوں نے کہا کہ گیلانی نے کہا تھا جی بالکل گو. یعنی خطیب حسین جس نے پروفیسر کو قتل کیا جی اس کا ہینڈلر جو ہے ایک لحاظ سے آپ بالکل گیلانی میں ہے، جو لیا میں بیٹھا ہوا تھا، جو 8 ٹویٹر اکاؤنٹ سنبھال رہا ہے اور کوئی 15 سے زائد واٹس ایپ گروپس کا ایڈمن ہے. اور کس طرح کے گروپس ہوں گے آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. بالکل. اور یہ ایک اور چیز ہے، یہی وہ بات ہے کہ جب آپ کسی بھی ایسی تنظیم پر جو کہ وائلنٹ ہوتی ہے جب آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ صرف اور صرف ان کو، ان صاحب کو بھی پکڑا گیا تھا لیکن ظاہر بعد میں ضمانت لے کر کے نکل گئے، کیونکہ ہم استعمال تو وہی کرتے نا، MPO کے تحت پکڑ لیا اور اندر کر دیا اور اس کے بعد پھر نکل آتے. تو یہ اگین جو نیشنل ایکشن پلان اور وہ سارا وہ ہوتا ہے کہ اس ذہنیت کو ہم نہیں ٹچ کرتے. وہی تمہارے والی بات کہ آپ دہشت گردی ختم کرتے ہیں لیکن انتہا پسندی کے اوپر آپ کی توجہ نہیں. اچھا نہیں، دیکھیں یہ جو آپ کریک ڈاؤن کی بھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بالکل گرفتاریاں ہوئی ہیں. گرفتاریاں کس چیز کے تحت ہوئی ہیں؟ MPO کے تحت ہوئی ہیں. اچھا اس وقت بھی ایک خبر آئی تھی کہ نہیں جی غداری، سیڈیشن، کنٹیمپٹ کے بھی مقدمات ان کے خلاف درج کیے گئے ہیں. کہاں ہے وہ؟ نہیں. ٹھیک ہے، کہیں اس کے بارے میں آپ نے کوئی ایک چنگ بھی سنی ہوئی؟ اس کے علاوہ مجھے یہ بتاؤ، آپ چونکہ رپورٹنگ کرتے ہیں، یہ جو 2 ہفتے پہلے وزارت داخلہ کی کمیٹی کے فیصلے کے مطابق کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا جیش محمد، جماعت الدعوہ سمیت اور بہت سی تنظیموں کے خلاف، جس میں ان کے اثاثے جو ہیں وہ ٹیک اوور کیے گئے تھے، اور پہلے اور دوسرے دن مجھے یاد پڑتا ہے کہ 120 گرفتاریاں ہوئی ہیں اور باقی ہو رہی ہیں. اس کے بعد وہ خبر گئی کہاں؟ وہ ایک فالو اپ آیا تھا اس ویکینڈ پہ، میں نے پڑھا تھا کہ 500 کے قریب گرفتاریاں ہو گئی ہیں اور وہ سارا. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ابھی اس میں سے رہائیاں کتنی ہوئی؟ رہائیاں ابھی نہیں ہوئی کیونکہ MPO کے تحت آپ کم از کم 2 سے 3 مہینے. رہائیوں سے بہت آگے کی بات ہے نا. مسئلہ سارا یہی ہے، ہمارا سارا دار و مدار ہوتا ہے کہ یار اس بندے کو پکڑ لو، اس بندے کو اندر ڈال دو، ٹیبل کے نیچے. اچھا اس بندے کے پیچھے کون ہوتا ہے، اس کے پیچھے کون سی نیٹ ورک ہوتی ہے، وہاں تک نہیں جاتے. کیونکہ یہ تو صرف وہ زہریلے پھل ہیں جو اگرے ہوتے ہیں، باغ تو ویسے کا ویسے ہی ہے نا. یہ مسئلہ اور جو آبیاری ہو رہی ہے اس درخت کی وہ ہم نہیں دیکھتے. اب خطیب حسین کا بھی کیس لے لیں، BS کا طالب علم، ہاں نارمل اسٹوڈنٹ اور اچھا اسٹوڈنٹ کے جو بہت زیادہ وہ کر رہا تھا، ودن 3 months اس نے اپنے استاد کو جا کر کے قتل کر دیا. تو یہ ذہنیت، یہ برین واشنگ اتنی خطرناک ہوتی ہے. اچھا اگین کیونکہ اور حالانکہ وہ بہاولپور بیٹھا ہے، یہ جو بندہ ہے یہ لیا میں بیٹھا ہوا ہے، بس انٹرنیٹ کے تحت. سوشل میڈیا کا کمال ہے نا کہ لوگوں کو تو مطلب لیا کیا یار، مطلب آپ دنیا کے دوسرے کونے سے داعش کے پورے کا پورا مسئلہ ہے کہ جب آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز جو ہیں وہ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. ٹیکنیک تو وہی ہے نا، ٹیکنیک تو وہی ہے. تو آپ ریڈیکلائزیشن کا کورس بھی کر سکتے ہیں، اور نیوزی لینڈ کا بھی تو یہ صحیح بات سے. اگین آن لائن ریڈیکلائزیشن اپنی جگہ، یہ جو خطیب حسین قاتل جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ یار میری زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی بڑا مقصد ہونا چاہیے.
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں who can kill for something but they can't live for something. You see, اس طرح کے لوگوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اسی طرح کے لوگ ریکروٹ. اچھا، اور مزید 17-18 سال کا لڑکا زیادہ جلدی میں ہوتا ہے, اسے یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کی ابھی لمبی عمر ہے, اسے موقع ملے گا بڑھنے کا, اپنا کوئی مقصد حاصل کرنے کا. وہ کہتا ہے نہیں یار, کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ راتوں رات کچھ ہو جائے. تو یہ ایک سٹریک بھی جو ہے جنت کا ٹکٹ مل جائے, وہ یہ سٹریک بھی جو ہے وہ را مٹیریل کے طور پہ بالکل اویلیبل کرواتی ہے کسی تجربہ کار ہینڈلر کے لیے. بالکل. اور یہاں پر ہینڈلر بھی مل گیا. اب ہینڈلر کے ہینڈلر کون ہے یہاں تک دیکھتے ہیں, کوئی پہنچتے ہیں ہم یا نہیں پہنچتے. ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. خان صاحب, عمران خان صاحب نے آج پاکستان سے غریبی مٹاؤ کا جو انقلابی پروگرام احساس کے نام سے پیش کیا ہے, اس کے میں سیلینٹ فیچرز جو ہیں وہ لمبی تقریر تو میں نہیں بتا سکتا, سیلینٹ فیچرز جو مجھے لگے وہ اچھے لگے. مثلا انہوں نے یہ کہا کہ جو آئین کا آرٹیکل ہے 38D, اس میں ہم ترمیم کریں گے. ترمیم یہ ہوگی کہ اب تک اس آرٹیکل کے تحت جو بنیادی ضروریات ہیں, خوراک, کپڑا, تعلیم, صحت اور روزگار, یہ اس کے بارے میں ریاست کو پابند کیا گیا کہ ان کے بارے میں پالیسی بنائے کہ عام آدمی کو یہ 5 چیزیں ملنی چاہیے. لیکن ہم اس کو ریاست کا فرض قرار دینے کے لیے بنیادی حق میں شامل کریں گے کہ دس از بیسک رائٹ, کہ ریاست اس میں مدد کرے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ, کہ یہ 4-5 چیزیں جو ہیں یہ ریاست پہ فرض ہیں کہ وہ اپنے شہریوں کو دے. تو یہ ایک بہتر بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی غریبوں پہ جو خرچ ہو رہی ہے رقم, وہ بڑھا کے 80 ارب روپے کی جا رہی ہے, جو کہ آج کل کے حساب سے $60 کروڑ بنتے ہیں, اور اگلے سال یہ 120 ارب روپے ہو جائیں گے. خیر, وزارت غربت اور فلاح و بہبود, جو بھی اس کا نام ہوگا, ایک بنائی جائے گی علیحدہ سے, جس کا کام یہ ہوگا کہ جتنے بھی ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں غریبوں کی ویلفیئر کے لیے, یا تنظیمیں یا ادارے جو کام کر رہے ہیں, ان کو ایک امبریلا کے تحت, ون ونڈو کے تحت, اس وزارت کے تحت لایا جائے گا, تاکہ کام جو ہے وہ جامع انداز میں ہو سکے, اوور لیپنگ نہ ہو, اور ان پہ نظر رہے کہ کیا کام ہو رہا ہے غریبوں کی. مطلب ون ونڈو ہو جائے گا. اچھا, پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو پہلا مرحلہ ہے غربت ہٹاؤ میں, اس میں دسمبر تک ایک ہم ڈیٹا بیس بنائیں گے, جس سے لوگوں کی آمدنی کی شرح کیا ہے اور کس علاقے میں کتنے غریب رہتے ہیں, ان کا پتہ چلایا جا سکے گا. جب یہ ڈیٹا آ جائے گا تو تمام اداروں کو ایک ہی جگہ جو ہے وہ رابطہ کرنے میں آسانی ہوگی, انہیں کوارڈینیشن کرنے میں. سارا ڈیٹا اور یہ کام کمپیوٹرائزڈ ہوگا, یعنی یہ ون ونڈو آپریشن ہوگا, تاکہ آپ چیک کر سکیں کہ کون کہاں کام کر رہا ہے. اچھا, تو ابھی تک ظاہر ہے کہ یہ نہیں اندازہ کہ کتنے غریب ہیں, اور پہلے پالیسی آ گئی ہے غربت مٹاؤ کی, اب غریبوں کو گنا جائے گا. اچھا, ویسے سرویز تو موجود ہیں, ہاں, لیکن یہ نیا سروے جو ہے وہ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ تقریباً 57 لاکھ خواتین جو ہیں ان کو سیونگ اکاؤنٹس ان کے کھولے جائیں گے, اور انہیں موبائل فون دیے جائیں گے تاکہ ان کے ذریعے وہ موبائل بینکنگ رسائی حاصل کر سکیں موبائل بینکنگ تک. اچھا, ان عورتوں کو جو اس وقت کیش ٹرانسفر ہے, اس وقت 5,000 روپے مہینہ ہے, اس میں 500 روپے BISP کے تحت ہے. جی ہاں, BISP, اس کو میں 500 روپے کا اور اضافہ کر کے 5,500 روپے کر دیا گیا ہے. موبائل بینکنگ ظاہر ہے کہ ہر خاتون کو ہو سکتا ہے یا ہر مرد کو نہ آتی ہو کہ کس طرح آپ آپریٹ کرتے ہیں, تو ان کی سہولت کے لیے تحصیل کی سطح پہ 500 ڈیجیٹل ہب بنائے جائیں گے. اب یہ مجھے نہیں پتا یہ ایک تحصیل میں ہوں گے یا پاکستان کی تمام تحصیلوں میں. یہ کافی تحصیل 500 ڈیجیٹل ہب بنائے جائیں گے, جہاں ان ہبس کے ذریعے لوگ اپنے اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کر سکیں گے, اور وہاں جو جاب اپرچونٹیز ہوں گی ان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکیں گے. اچھا, اسی طرح ایک ہے تحفظ پروگرام شروع کیا گیا ہے تحفظ کے نام سے, اس کے تحت قانونی مدد غریب لوگ جو ہیں انہیں فراہم کی جائے گی. تحفظ
کال سینٹرز کے ذریعے کہ آپ اپنا کال کریں اور کہیں جی میرا یہ مسئلہ ہے میں اس میں کیا کروں, تو لیگل مشورہ مل جائے گا. انصاف ہیلتھ کارڈ آلریڈی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اچھا, اور جو غریب بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اپنی تعلیم, ان کی مالی معاونت جو ہے وہ بھی اس پروگرام کے تحت کی جائے گی. تو یہ تو ہیں فیچرز. اب اس میں سے کیا پریکٹیکل ہے کیا نہیں ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں سے میرا خیال اگر 20-25% بھی اچیو ہو سکے نا بہت بڑی بات ہے. لیکن انہوں نے جو کہا ہے عمران خان نے, میں تقریر سن رہا تھا, انہوں نے کہا میں اس کو ایک پرسنل چیلنج کے طور پہ لے رہا ہوں, اور پھر انہوں نے شوکت خانم کی بھی مثال دی وچ از obviously a success story. تو انہوں نے کہا میں خود کے لیے چیلنج, اتنا بڑا چیلنج لے رہا ہوں کہ تاکہ ہم مجبور ہو جائیں کہ ہم نے اس کو ٹیکل کرنا ہے. وہی تمہاری والی بات کہ اگر 25-30% بھی اس کا ہو جاتا ہے تو یس تھنگز ول سرٹنلی امپروو. نہیں بالکل, یہ دیکھیں ان کے لیے پرسنل چیلنج ہے, لیکن کچھ اور چیلنجز بھی ہیں, ہماری اکنامک چیلنجز, لیکن ہاں سوالات بھی ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کی احساس اسکیم ہی کہہ رہے ہیں نا. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنل چیلنج ہے. بالکل آئی ایم شیور پرسنل چیلنج ہی لیا ہوگا. ایک اور چیلنج جو ہے بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے اکانومی کا, کیونکہ ابھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے آنے والے سال میں وہ 3.5 سے 4% کی ہوگی, مطلب کم ہوئی ہے. تو اب اس میں 2 آرگیومنٹس آپ بنا سکتے ہیں. ایک کہ جب آپ کی گروتھ ہی کم ہو رہی ہے تو آپ پاورٹی ایلیویشن کے لیے پیسے کہاں سے نکالیں گے. لیکن اس کی کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی گروتھ کم ہو رہی ہے تو غربت مزید پھیلے گی, تو آپ کو ایک سیفٹی نیٹ کی شدید ضرورت ہے. اچھا, اب جب بھی کوئی ایسا پروگرام لانچ ہوتا ہے تو یقیناً دنیا میں جو سکسیسفل اس طرح کے پروگرام لانچ ماڈلز ہوتے ہیں ان کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کسی بھی ملک کا ماڈل اٹھا کے کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے, تھوڑی سی ایڈیٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے جو آپ کی جو لوکل کنڈیشنز ہیں. میری نظر میں شاید دنیا میں جو حال میں پچھلے دہائیوں میں جو سب سے کامیاب ایسا پروگرام رہا ہے وہ تھا چین کا, جنہوں نے 30 سالوں میں 70 کروڑ لوگوں کو 70 کروڑ غریب لوگوں کو پاورٹی لائن سے اوپر اٹھا دیا. اچھا, اب ان کا جو اگلی گول ہے کہ 55 ملین جو انتہائی غریب چائنیز سٹیزنز ہیں 2020 تک ان کو بھی پاورٹی لائن سے اوپر لانا ہے. اور جس طرح وہ لوگ کام کرتے ہیں یہ پلان 10 ایئر پلان وہ کر ہی لیں گے. اچھا, عمران خان نے بھی بارہا اس سارے اور پہلے بھی وہ ہمیشہ چین کی مثال ہمیشہ انہوں نے اس میں تو بیٹھتی ہے, ہاں اس میں تو بیٹھتی ہے. تو آئی ایم ہوپنگ کہ ان سے بھی کچھ اس میں کنسلٹنسی, وہ چین کے پروگرام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, لیکن چین نے اس پروگرام سے پہلے جو بنیادی تبدیلیاں کی اپنے سماجی اور معاشی ڈھانچے میں اس کے بغیر, یہ ہاں اب ان تبدیلیوں کو لانے میں تو سر اگین ہم بھی 30-40 سال گزار دیں گے. تو ایٹ لیسٹ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. لیٹس سی اس کا کیا بنتا ہے. جہاں تک پاورٹی ایلیویشن کی بات ہے تو بڑی مزیدار چیز یاد آتی ہے آج کہ بہت میں نے اس طرح کے سیمینارز, آپ کو پتہ ہے کہ دعوت لوگ دے دیتے ہیں کہ جی ہمارا سیمینار آ رہا ہے آپ آ جائیں. تو ایک پاورٹی ایلیویشن سیمینار مجھے یاد ہے اسلام آباد میں بھی کیا تھا سر. کیا پاورٹی ایلیویشن ہوئی ہے وہاں پہ, مطلب 5 اسٹار ہوٹل, ہاں 4 دن کا سیمینار, مطلب کھانے پہ کھانے. جس نے اس کو آرگنائز کیا تو وہ تو زندگی بھر مطلب غریب نہیں ہوگا, لیکن ایکچوئل غریب لوگوں کی کتنی مدد ہوئی ہے اس سے مجھے نہیں پتا. اور ان دونوں چیزوں کو ملا کر ایک ٹویٹ آج میں نے پڑھی تھی, اور انفیکٹ ہم اس پر موضوع پر ہی بات کر رہے تھے تو اچانک وہ ٹویٹ آ جاتی ہے. احسن حامد دورانی صاحب ہیں جو ایک ریسرچر ہیں, اور یہ احساس اسکیم پر کامنٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی میں وہ چین گئے تھے ایک وفد کے ساتھ, اور وہاں پر چائنا پاورٹی ایلیویشن پروگرام بیجنگ کے جو ہیڈ ہیں ان سے اس کی ملاقات ہوئی. تو اس نے کہا کہ سر کیا ہے آپ کی سیکرٹ. اس نے کہا کہ یار جو مین جو بات ہے کہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ ایکچوئل جو غریب لوگ ہیں ان کو فائدہ ملے, ہم اپنے پیسے اشتہارات اور بگ بجٹ کانفرنسز پر نہیں خرچ کرتے. تو اس میں ایک یہ بھی خطرہ ہے کہ آگے جاتے ہوئے یہ ہم نہ دیکھیں کہ جی پاورٹی ایلیویشن کا سیمینار آ رہا ہے, یہ لیں 50 ٹکٹیں, آپ سب اسلام آباد آ جائیں. اس طرح پاورٹی, صحیح بات ہے. اور یہ جو سروے جو بقول آپ کے انہوں نے کروانا ہے کہ ایکچوئل غریب ڈٹرمن کرنے ہیں دسمبر تک, وہ اس میں بھی یہی ہوگا کہ جگہ جگہ اویئرنیس کے سیمینار. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو احساس پاورٹی پروگرام ہے اس کی بس پہلے خرید لی گئی ہے,
سڑک بعد میں بنے گی، اس لیے کہ ابھی یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ غریب کتنے ہیں، غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے، کن علاقوں میں رہتے ہیں، ان کا انکم. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا انکم بریکٹ وہ معلوم کرتے کرتے 70 سال میں ساری حکومتیں بوڑھی ہو گئیں، ان کے بال سفید ہو گئے، اس لیے کہ انکم بریکٹ معلوم ہوگا تو پھر وہ ٹیکس نیٹ کی بھی بات آ جائے گی. تو پاکستان کا جتنا بھی غریب ہے وہ 80% جو انفارمل اکانومی ہے اس کا حصہ ہے. اس سروے سے کیسے پتہ چلے گا کہ اصل میں جینونلی غریب کون ہے جو بیچارہ نہ انفارمل سیکٹر میں کسی قابل ہے کام کرنے کے، نہ فارمل سیکٹر میں. تو اٹس اے ہیل آف اے جاب. بہرحال دیکھیں آئیڈیا بڑا اچھا ہے، بس دعا کریں کہ یہ BRT نہ بن جائے. میں تو یہ تو آپ نے مطلب نہیں مطلب وہاں پہ بھی تو یہی ہے نا کہ پہلے کام سروے بعد میں کام پہلے. تو جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا بس میں، فی الحال تو یہ لگتا ہے کہ بس میں وہ غریبوں کو بٹھا کر کے گانے وانے سنا نہیں یار چھوڑی بات. خان صاحب آپ دل میلا نہ کریں، یہ گھٹیا لوگ ہیں، پتہ نہیں یہ اچھا بہت خوب ہے. میں آپ کے اس پروگرام کے ساتھ ہوں، احساس کے مجھے احساس ہے آپ کا. فی الحال اجازت دیجیے، خدا کس بھی بھیج دیں فلائنگ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.